अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 6, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर ऑल फाइन। सो स्टूडेंट्स, अपनी आज की डायरी नोट कर लीजिए, सेम एज इट इज़ अपनी डायरी पर राइट कर लें। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स कम्स टू अवर फर्स्ट लेक्चर। हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंग्लिश का। इंग्लिश में आप लोगों ने रीडिंग करनी है। रीडिंग पेज नंबर है 70। वन डे व्हेन ही वाज सिटिंग इन हिज ऑफिस एन अनयूजुअल फ़ोन कॉल अलार्म्ड हिम। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो उसे गैर मुतवक्का कॉल रिंग उसके फ़ोन पर आई। हिज ओनली सन हैड मेट विद एन एक्सीडेंट एंड वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। उसके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका था और जिसे हॉस्पिटल दाखिल कर दिया गया था। ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड रश टू द हॉस्पिटल। उसने सब कुछ वहीं पर छोड़ा और हॉस्पिटल की तरफ भाग पड़ा। देयर ही मेट अ लार्ज क्राउड ऑफ पुअर वर्कर्स, लेबरर्स एंड देयर फैमिलीज। वहाँ पर उसे बहुत से गरीब काम करने वाले मुलाजमीन और उनका ख़ानदान मिला। लाउड क्राइज ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन क्रिएटेड अ डिवास्टेटिंग दिन इन द हॉस्पिटल। वहाँ पर औरतों और बच्चों की ऊंची चलाने वाली आवाज़ें नागवार माहौल पैदा कर रही थीं। द सेंट्रल ब्रिज ऑफ द सिटी हैड फॉलन डाउन। शहर का एक पुल बुरी तरीके से नीचे गिर चुका था। इट वॉज द सेम ब्रिज ही हैड ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट यूजिंग पुअर मटीरियल। ये वही पुल था जिसे इसने गैर मामूली अशिया के इस्तेमाल से बनाने का हुक्म दिया था। हिज सन वॉज आल्सो अ विक्टिम ऑफ द ब्रिज कोलैप्स। इसका बेटा भी इस पुल के हादसे का शिकार हो चुका था। ही हैड बीन ड्राइविंग टू अटेंड अ फ्रेंड्स पार्टी। वो अपने दोस्त की पार्टी अटेंड करने के लिए जा रहा था। वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज ही मेट विद एन एक्सीडेंट। जब उसने पुल को पार किया तो वो हादसे का शिकार हो गया। एंड हैड बीन बरीड अंडर द डेब्रिज अंडर रेस्क्यूअर्स फाउंड हिम। और यहाँ तक कि वो मलबे के नीचे दब गया कि उसे रेस्क्यू ने तलाश कर लिया। पीपल वर कर्सिंग मिस्टर शान बट ही वॉज नॉट लिसनिंग। लोग मिस्टर शान को सुना रहे थे लेकिन वो उनकी नहीं सुन रहा था। हिज सेंटर ऑफ अटेंशन वाज हिज सन हु वाज स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइफ। इसकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इसका बेटा था जो कि इस वक्त ज़िंदगी की दुश्वारी में था। डॉक्टर वर नॉट होपफुल बिकॉज ऑफ हिज सीरियस इंजरीज। डॉक्टर उसकी बहुत ज़्यादा चोटों की वजह से ज़्यादा पुरुम्मीद ना थे। मिस्टर शान सॉट फॉर गिवनेस फ्राम अल्लाह एंड रिग्रेटेड हिज एक्ट। मिस्टर शान अल्लाह ताला से माफ़ी की तलबकार था और गिड़गिड़ा रहा था, अपने ही रवैये पर गिड़गिड़ा रहा था। सडनली ही सॉ डॉक्टर कमिंग आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। अचानक ही एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्टर गिव मिस्टर शान अ शॉक। डॉक्टर की अपीयरेंस जो है मिस्टर शान को धचका दे गई। ही वॉज द सेम मैन हुज फेक मेडिकल सर्टिफिकेट हैड बीन इशूड बाय हिज सिग्नेचर एंड टुडे दैट फेक डॉक्टर हैड बीन अपॉइंटेड टू ऑपरेट ऑन हिज सन। ये वही आदमी था जिसका मिस्टर शान ने झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया था और आज यही झूठा डॉक्टर उसके बेटे का ऑपरेट कर रहा था। मिस्टर शान वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मिस्टर शान को ये उम्मीद ना थी। हिज मिसडीड्स एंड रॉन्ग एक्ट वर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। उसकी गलत हरकत और गलत काम उसके सामने थे। एंड ही हैड नथिंग टू से, और वो उसके पास कुछ भी करने के लिए ना था। His heart was dying and he was ashamed and repentant. उसका दिल बहुत रो रहा था और वो बहुत शर्मिंदा था। The doctor came closer and gave him the sad news of his son's death. डॉक्टर उसके करीब आया और उसे उसकी बेटी की मौत की बुरी खबर सुनाई। His only son was no more and it was only because of his own wrong decision, dishonesty, greed, misuse of power and corruption. इसका सिर्फ यही एक ही बेटा था और नहीं थे, और ये सब कुछ सिर्फ इसकी वजह से हुआ। इससे गलत फैसले, बेईमानी, लालच और गलत उसके ताकत के गलत इस्तेमाल और बदगुमानी की वजह से था। ही हैड नॉन टू ब्लेम बट हिमसेल्फ। वो किसी और को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता था सवाए खुद के। ही स्पेंट हिज लाइफ इन मेकिंग मनी फॉर हिज फैमिली एंड फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ हिज सन। वो अपनी फैमिली के लिए पैसे बनाना चाहता था, ख़ास करके अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए। बट अल्लाह सुब्हाना ताला ऑलमाइटी हैड अदर प्लान। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। मिस्टर शान लॉस द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑफ हिज लाइफ। मिस्टर शान ने अपनी ज़िंदगी की सबसे नायाब चीज़ खो दी थी। करप्शन लीड्स द नेशन टू डाउनफॉल। बदनवानी कौम को तबाही के किनारे पर ले जाती है। इट कैन डिस्ट्रॉय सोसाइटी। ये माशरे को तबाह कर देती है। वी मस्ट बी ऑनेस्ट इन आवर डीड्स। हमें अपने काम के मामले में ईमानदार होना चाहिए। एंड ऑलवेज शो लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमेशा नेक नियति और ज़िम्मेदारी के साथ अपने काम को करना चाहिए। स्टूडेंट्स, रीडिंग को अच्छे से करना है। अंडरलाइन वर्ड्स को आप लोगों ने भी अंडरलाइन करना है, उनके मीनिंग्स लिखने हैं।
اور ڈیٹ کو ضرور مینشن کرنا ہے. سو اسٹوڈینٹس ناؤ لیٹس کمز ٹو اوور سیکنڈ لیکچر. ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے اردو کا. اردو میں آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹ ریڈنگ کرنی ہے. ریڈنگ پیج نمبر ہے 59. صدر پاکستان کی اس تقریر نے پورے ملک میں ایک نیا جوش و نیا ولولہ پیدا کر دیا. زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنا تن من اور دھن اپنے وطن پر نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے. نثار مطلب قربان کرنے کے لیے. وہاگا کے محاذ پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے بہادری اور شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا. انہوں نے اپنے جانباز ساتھیوں کے ساتھ اپنے سے کئی بڑی فوج کو بھی عربی نہر پار نہ کرنے دی. میجر راجہ عزیز بھٹی نے لگاتار 5 دنوں 5 راتیں جا کر بہادری کی نئی تاریخ رقم کی. 16 ستمبر 1965 کی صبح 9:30 بجے نے دشمن کی توپ کا گولہ لگا. یوں وطن کی بہادر سپوت نے اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے جان قربان کر دی. بہادری کا بے مثل مظاہرہ کرنے پر انہیں فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا گیا. بھارتی فوج جگہ جگہ سے پاکستان پر حملہ کر رہی تھی. لاہور کے علاوہ اس نے قصور، سیالکوٹ اور دیگر علاقوں پر بھی حملے کیے. سیالکوٹ میں بھارتی فوج نے 50,000 فوجیوں اور 500 ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا. اس کا خیال تھا کہ پاکستانی فوج اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، مگر یہ خیال ہی رہا. یہاں دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی. اس محاذ پر بھی بھارت کو اپنا اسلحہ بارود اور ٹینک چھوڑ کر بھاگنا پڑا. پاک فوج کے جوانوں نے اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر بھارتی فوج کا جوان مردی سے مقابلہ کیا. جنگ کے بعد اس علاقے میں ہر طرف بھارتی ٹینکوں ٹکڑے پڑے تھے. ایسا لگتا تھا کہ یہ علاقہ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان ہے. جہاں پاکستان کی بڑی فوج نے بہادری کا زبردست مظاہرہ کیا، وہیں پاک فضائیہ بھی کسی پیچھے نہ رہی. ایئر مارشل نور خان اور ایئر مارشل ارشد خان کی قیادت میں پاک فضائیہ نے بے مثال کارنامے رقم کیے. اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم، اسکواڈرن لیڈر سرفراز احمد رفیقی شہید اور فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسن شہید نے وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا حیران رہ گئی. اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے 1 منٹ کے دورانیے میں اپنے سائبر طیارے کے ذریعے سے دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر دیے. یہ ایک عالمی ریکارڈ تھا. اس جنگ میں پاک بحریہ نے بھی اپنی محاذ خوب سنبھالا اور وطن کا کامیاب دفاع کیا. پاک بحریہ نے حملہ کر کے بھارتی فوج کا نہایت اہمیت کا حامل بحری مرکز دوار کا تباہ کر دیا. اس وجہ سے بھارتی بحریہ پاکستان پر حملہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی. اس جنگ نے دنیا کو دکھا دیا کہ جنگیں اسلحے اور تعداد کی کثرت سے نہیں بلکہ اپنی وطن سے محبت کے جذبے اور اللہ پر پختہ ایمان سے جیتی جاتی ہیں. اس جنگ نے پاکستانی عوام کی اپنی ملک سے محبت بھی واضح کر دی. لوگوں نے پاک فوج کی مدد کے لیے اشیاء خورنی، پیسوں، زیورات اور دیگر اشیاء کے ڈھیر لگا دیے. لاتعداد پاکستانی جوان خون عطیہ کرنے ہسپتالوں میں پہنچ گئے. آج ہر کسی نے اپنی وطن سے محبت کا اظہار کیا. ہم 6 ستمبر کو یوم دفاع جبکہ 7 ستمبر کو یوم فضائیہ مناتے ہیں. یہ دن ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہماری بہادر افواج نے دشمن کو عبرتناک شکست دی اور عوام نے اتحاد و وطن سے محبت کا بھرپور اظہار کیا. چنانچہ اس دن ہم اسکولوں میں خصوصی تقریب کا انعقاد کرتے ہیں جن میں 1965 کی جنگ کی شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. ملک کے بیشتر شہروں میں پاک فوج کے بہادر جوانوں میں سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف مظاہروں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور شہداء کے لیے فاتح خوانی کی جاتی ہے. در حقیقت اس دن کو منانے کا مقصد اس عہد کی تجدید کرنا ہے کہ ضرورت پڑنے پر ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اسٹوڈنٹ یہاں پہ آپ لوگوں کو 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے پاک فوج نے ہمارے ملک کا دفاع کیا تھا. صرف پاک فوج نے نہیں بلکہ پاک بحریہ نے بھی اپنی ملک کا دفاع کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ عام پاکستانیوں نے بھی، عام لوگوں نے بھی جہاں تک ان سے ہو سکا انہوں نے مدد کی. لوگوں نے جو جنگ لڑے تھے، جو فوج تھی، اس کے لیے پیسوں کا انتظام کیا، زیورات کا انتظام کیا. اس کے علاوہ جو باقی پاکستانی جوان تھے انہوں نے اپنے خون عطیات کر کے تو مدد کرنا چاہی. اس طرح سے ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی. یہی وجہ ہے، اسی یکجہتی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی وجہ سے جو ہے ہم یہ جنگ جیت گئے تھے. نہیں تو جس طرح سے فوج کی تعداد کم تھی اور اسلحہ کم تھا تو سب کو شکستی نظر آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد پاکستانی فوج کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پاکستانی فوج یہ جنگ جیت گئی. تو اسٹوڈنٹ جیسے آپ لوگوں نے یہاں سے سبق حاصل کی ہے کہ کس طرح سے ہماری پاکستانی فوج نے پاکستان کا دشمنوں کا مقابلہ کیا اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے، ویسے ہمیں بھی اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے کسی قسم کی بھی قربانی یا کسی بھی قسم کی مدد سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اوکے، تھینک یو اسٹوڈنٹس. سو نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹس آپ لوگ کا اردو گرامر کا. اردو گرامر میں آپ لوگوں کو درخواست کی گئی تھی، درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ. آپ لوگوں نے اس کی دہرائی کرنی ہے، پیج نمبر 138. سو اسٹوڈنٹس اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کی طرف.
نیکسٹ لیکچر ہمارا ہے اسلامیات کا. اسلامیات میں آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹس فولڈر میکنگ کرنی ہے. اسٹوڈنٹس ناؤ لیٹس کمس ٹو آور لاسٹ لیکچر. ہمارا لاسٹ لیکچر ہے سائنس کا. سائنس میں آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے. ریڈنگ پیج نمبر ہے آپ لوگوں کا 60. کمپیریزن آف اسٹیٹس آف میٹر، مادے کی حالتوں کا موازنہ. دا کمپیریزن آف 3 اسٹیٹس آف میٹر از گیون بلو. مادے کی تینوں حالتوں کا موازنہ نیچے دیا جاتا ہے. سالڈ، لیکوڈ، گیس. یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ٹیبل دیا گیا ہے جس میں سالڈ، لیکوڈ اور گیس کو الگ الگ لکھا گیا ہے. سالڈ فکس شیپ اینڈ والیوم. ان سالڈ کا مخصوص شکل اور حجم ہوتا ہے. ڈز ناٹ فلو، بہہ نہیں سکتے. کین ناٹ بی کمپریسڈ، کمپریس نہیں ہو سکتے. پارٹیکلس آر ہیلڈ ٹوگیدر بائی اسٹرانگ فورسز. جو اس کے مالیکیول ہیں وہ مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایگزامپلس آئس، گلاس، راک، ووڈ، سالٹ ایٹسیٹرا. آپ لوگوں نے لکڑی دیکھی ہے، برف، نمک. اس کے مالیکیول جہاں پہ اس میں مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سالڈ کی ایگزامپلس ہیں. آپ لوگ مثال میں دیکھیں جیسے کہ لکڑی ہے، لکڑی بہہ بھی نہیں سکتی، اس کو ہم کمپریس بھی نہیں کر سکتے اور نہ اس کی ایک مخصوص شکل ہوتی ہے لیکن مخصوص حجم نہیں ہوتا. لیکوڈ نو فکس شیپ بٹ اے فکسڈ والیوم. شکل مخصوص نہیں ہوتی لیکن حجم مخصوص ہوتا ہے. فلو ٹو فل دا کنٹینر شیپ فرام باٹم اپ. اور یہ اس کنٹینر کی تمام جگہ کو اوپر سے نیچے تک فل کر لیتے ہیں جس میں ان کو ڈالا جائے. کین بی کمپریس ٹو سم ایکسٹینٹ. اور یہ کچھ حد تک کمپریسیبل ہوتے ہیں. ویکر فورسز دین ان اے سالڈ. ان کے مالیکول کے درمیان میں فورسز کمزور ہوتی ہیں سالڈ کی نسبت سے. ایگزامپلز واٹر، ملک، بلڈ، مرکری اور ایٹسیٹرا. گیس نائدر اے فکس شیپ نار اے فکسڈ والیوم. نہ ہی مخصوص شکل ہوتی ہے نہ ہی مخصوص حجم ہوتا ہے. فلو ٹو فل دا کنٹینر شیپ فرام باٹم اپ. اور یہ بہتے ہوئے کنٹینر کی اس تمام جگہ کو نیچے سے اوپر تک فل کر دیتے ہیں جس میں بھی ان کو ڈالا جائے. کین بی کمپریسڈ ایزیلی. آسانی سے کمپریس ہو سکتے ہیں. ویکسٹ فورسز دین ان سالڈ اینڈ لیکوڈ. اس کے مالیکول کے درمیان فورسز بہت کمزور ہوتی ہیں بنسبت سالڈ اور لیکوڈ کے کہ جس کی وجہ سے اس کے مالیکول ایک دوسرے بہت دور دور ہوتے ہیں. ایگزامپل واٹر ویپر، آکسیجن، ہیلیم، نیون، نائٹروجن ایٹسیٹرا. اسٹوڈنٹ نیکسٹ پیج ہے 64. پروسیسز انوالوڈ ان چینجنگ اسٹیٹس آف میٹرز. وہ عوامل جو مادے کی حالتوں میں تبدیلی کا سبب بنتے ہیں. واٹر از اے لیکوڈ ایٹ روم ٹیمپریچر بٹ بیکم اے سالڈ وین پٹ ان سائڈ دا فریزر. پانی روم ٹیمپریچر پر کمرے کے درجہ حرارت پر مائع ہوتا ہے لیکن جب اسے فریزر میں رکھا جائے تو ٹھوس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. دا سیم واٹر ٹرن انٹو اے گیس. اور یہی واٹر گیس حالت اختیار کر لیتا ہے. فار ایگزامپل واٹر ویپر اف اٹ از ہیٹڈ اپ. اگر اسے گرم کیا جائے تو یہ آبی بخارات بن جاتا ہے. اٹ چینجز اٹس اسٹیٹ آن چینجنگ ٹیمپریچر. یہ اپنی حالت تبدیل کرتا رہتا ہے جیسے جیسے درجہ حرارت تبدیل ہوتا ہے. این انکریز اور ڈیکریز ان ٹیمپریچر افیکٹ دا اسٹیٹ آف میٹر بیکاز اکارڈنگ ٹو پارٹیکل تھیوری ایز ٹیمپریچر انکریزز دا پارٹیکل موشن انکریزز پروپورشنیلٹی. جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھتا ہے یا جیسے جیسے ٹیمپریچر میں درجہ حرارت میں تبدیلی آتی ہے ویسے ویسے ہی مادے کی حالت میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. اور جیسے کہ پارٹیکل تھیوری کے مطابق ہے کہ جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا درجہ حرارت بڑھے گا ویسے ہی جو اس کے مالیکیول ہیں جو اس کے ذرات ہیں مادے کے وہ بھی اسی لحاظ سے بڑھتے رہیں گے. Processes involved in changing the state of matter are melting, freezing, sublimation, deposition, condensation and evaporation. وہ عوامل جو مادے کی حالت تبدیلی کا سبب بنتے ہیں وہ ہے melting ہے، freezing ہے، sublimation ہے، deposition ہے، condensation ہے، evaporation ہے. Melting. As a solid is heated, the particle vibrate faster and faster until they have enough energy to break away from their fixed position. جیسے جیسے ٹھوس کو گرم کیا جاتا ہے اس کے ذرات جو ہیں وہ تیزی سے حرکت کرنے لگ جاتے ہیں، اتنی تیزی سے کہ یہ اپنی مخصوص جگہ سے حرکت شروع کر دیتے ہیں. When this happens, the particle can move about more freely. جب یہ ہوتا ہے تو پارٹیکل جو ہے وہ بہت زیادہ حرکت کرتے ہیں. Thus changing from a solid to a liquid. اس وجہ سے ٹھوس جو ہے مائع میں تبدیل ہو جاتا ہے. دس پروسیس کا میلٹنگ یہ عمل پگھلاؤ کہلاتا ہے. دا ٹیمپریچر ایٹ وچ سالڈ میلٹس از کالڈ اے میلٹنگ پوائنٹ. اور وہ درجہ حرارت جس پر ٹھوس پگھلنا شروع ہوتا ہے اسے میلٹنگ پوائنٹ کہتے ہیں.
ڈفرینٹ سبسٹانسز ہیو ڈفرینٹ میلٹنگ پوائنٹ. ہر چیز کا اپنا میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آئس میلٹ ایٹ 0 ڈگری سینٹی گریڈ. یہاں پہ مثال آپ کو برف کی دی گئی ہے جو کہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. فریزنگ عمل جماؤ. دا ریورس آف دا میلٹنگ اس کا سولیڈیفیکیشن اور فریزنگ. عمل پگھلاؤ کے الٹ سولیڈیفیکیشن ہے, فریزنگ ہے, عمل جماؤ ہے. اٹ از دا چینج فرام اے لیکوڈ اسٹیٹ ٹو اے سولڈ اسٹیٹ. اس میں جو ہے مادہ مائع سے ٹھوس میں تبدیل ہوتا ہے. ایز اے لیکوڈ کولز دا پارٹیکل ان دا لیکوڈ لوز انرجی اینڈ موو مور سلولی. جیسے جیسے مائع کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے اس کے جو ذرات ہیں وہ انرجی کھونا شروع کر دیتے ہیں اور آہستہ حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایز اے ریزلٹ دے کم کلوزر. اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں. اٹریکٹیو فورسز بیگن ٹو ٹریپ پارٹیکل انٹل دا